बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन डे था और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है थोड़ी देर में जानेंगे। हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर प्रोग्राम सवाल के राजा खुर्रम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हैं, उनसे पूछेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो इंतखाबी मुहिम की तलखी थी उसका अक्स पोलिंग वाले दिन भी नुमाया रहा और पुरतशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं और 2 सियासी कारकुन जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। बट बिफोर वी डिस्कस द इलेक्शंस, एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पाक फ़ौज की गाड़ी खाई में गिरी है जिसकी वजह से 4 जवान शहीद हुए हैं, 3 ज़ख्मी हुए हैं और एक सिविलियन ड्राइवर भी ज़ख्मी है। तो अल्लाह ताला शहीद होने वालों के दर्जात बुलंद फरमाएँ और घर वालों को सब्र अता फरमाएँ। वापस आते हैं इलेक्शंस पे। ये जो मैं कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अपने जो जेन्युइन इश्यूज़ थे वो तो कम डिस्कस हुए हैं और पाकिस्तानी सियासत ज़्यादा हावी रही है और ज़ातियात पर बड़ी बात की गई है। एक शॉट आपको दिखाते हैं पहले मरीम नवाज साहिबा का, उन्होंने क्या कहा। मेरा बेटा बाग वालों पोलो खेलता है, उसको पोलो का बहुत शौक है। कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। अब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इसका जवाब आया और उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बहुत बिलो द बेल्ट हैं। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लें। मरियम डाकू रानी, डाकू नानी, सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब सुन, तेरा दादा लुहार था। तूने जामूदी को अपनी बेटी की शादी पे बुलाया, उस वक्त उसको नजर नहीं आया कि ये मोदी हमारे नौजवानों को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों की अस्पताली कर रहा है, हमारे बच्चों को अंधा कर रहा है, माजूर कर रहा है। और तूने जो उस दिन तैयार होके 32 किलो का सोना पहना हुआ था, खुदा की कसम तेरे दादे के दुकान में गवाल मंडी में इतना लोहा नहीं था। ये हमारा पैसा है कि अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। थोड़ा अजीब सा लगता है कि इतना जवान आदमी ये मूछें रखी हुई और एक खातून के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मजीद जरदारी साहब के हवाले से गंडापुर साहब ने क्या कहा और बिलावल भुट्टो के हवाले से ये भी सुना। मिस्टर 10% उसकी बिलोरानी आ जाती है। यहां पर जब इमरान खान ने आवाज लगाई खुददारी की और इनकार किया और जवाब दिया अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये चला गया सीवी लेके कि मुझे नौकरी दे दो, मैं हर काम करूंगा, मुझे नौकर बना लो अपना। 10 दिन फिरता रहा, किसी ने मुलाकात नहीं की। ये आप पर हुक्मरान बने हुए हैं, ये आपके सामने बड़ी चीज बने हुए हैं, इनकी ये हैसियत है दुनिया में। तो ये तो पीटीआई वालों की तरफ से कुछ चीज़ें थी जो आपको दिखाई हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले भी इतने कोई पीछे नहीं रहे हैं। एक उनके उम्मीदवार हैं इस्माइल गुज्जर, उन्होंने आज क्या बयान दिया मीडिया के सामने, उन्होंने भी कमाल ही कर दिया, ये भी सुन लें। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। तो मेरे लिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ा मुश्किल हो जाता है जज्ब करना कि हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं पब्लिकली, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हुई है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हुई है। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उस्मा बुखारी साहिबा, सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और पीटीआई से सदाकत अब्बासी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सदाकत अब्बासी साहब आपसे। ये जो मैं सुनवा रहा था अली अमीन गंडापुर के शॉर्ट्स मरियम बीबी के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से, इज दिस द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को अट्रैक्ट करती है? जेन्युइन ये लगता है आप लोगों को? ये PMLN वालों से भी मैं सवाल पूछूंगा, या उनके जो अपने इशूज़ हैं, जो बुनियादी इशूज़ हैं एक आम आदमी के, उन हवालों से बातचीत होनी चाहिए और सियासत होनी चाहिए जलसों में?
السلام علیکم احتشام، بہت شکریہ. آئیڈیلی اسپیکنگ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ اصولوں پہ، اور ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون نے 5 سال یہاں حکومت کی اور 150 ارب کا 150 ارب کا بجٹ تھا. انہوں نے وہاں کتنے اسپتال بنائے، کتنی سڑکیں دی، کیا کام کیا، ترقی کتنی ہوئی، یہ سوال کرنا چاہیے اور ان کو یہ جواب دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہاں جو مریم صاحبہ جس دن سے وہاں گئی ہیں، وہاں کبھی کشمیر فروشی کا الزام لگاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بچوں کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلتی ہیں، کبھی وہ جو ان کو کوئی سمجھ نہیں، پتہ نہیں کیا ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو بولتی ہیں. تو پھر اگر آپ ہمیں مذہبی کارڈ ہمارے خلاف کھیلیں گے، ہمارے خلاف کشمیر فروشی کا کارڈ کھیلیں گے تو جواب پھر ایسا ہی آئے گا. اور پھر سیاست میں لحاظ تو ہوتا نہیں ہے. جب آپ بات کریں گے عوام کو اس طرح کا بیانیہ دیں گے تو ری ایکشن میں یہ بیانیہ آئے گا. آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کی تقریریں مریم صاحب نے کی تھی، علی امین کے علاوہ کوئی اور میرا خیال ہے جواب ہی نہیں بنتا تھا. جی عظما بخاری صاحبہ، آپ نے سنی ان کی گفتگو. انہوں نے کہا ہے کہ یہ گفتگو کا آغاز آپ کی طرف سے ہوا، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کشمیر فروش کہا گیا، پرائم منسٹر کو ان کے بچوں کے حوالے سے مذہبی کارڈ کھیلا گیا، جواباً یہ گفتگو ہوئی ہے، اور اصل ایشوز تو کہیں پیچھے رہ گئے جو عوام کے تھے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ نے بھی تسلسل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھا جس طرح سے ہوا تھا. یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا تھا عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب کی ایک سپیچ کو وہ ریفر کر رہی تھی جو انہوں نے ایک دن پہلے وہاں پہ کشمیر میں کی تھی. اور کیا کیا نہیں سہا ہے مریم نواز صاحبہ نے ان کے خاندان کے اوپر، ان کے ذاتی جو ہے ان کی پرسنل کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کیا کیا نہیں سہا انہوں نے، اور انہوں نے اف نہیں کی. لیکن ماں ہے ایک، اور ماں جو ہے جب اولاد پہ بات آتی ہے نا تو وہ بلی جو ہے وہ بھی منہ نوچ لیتی ہے اس کا جو اس کے بچے کی طرف دیکھے، تو پھر وہ نیچرل تھا. لیکن انہوں نے بھی کیا کہا، یہودیوں کے گھر پال رہے ہیں، نہیں پال رہے، اس میں مذہبی کارڈ کہاں ہے، ہم نے کہا تھا عمران خان صاحب کو یہودیوں کے گھر شادی کریں. اب اس طرح کی باتیں کھولیں گے نا تو باتیں بڑی دور تک جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں جو آج تک ہمارے منہ سے نہیں سنی ہیں کسی نے بھی. لیکن آپ کا کیا خیال ہمیں سنانی نہیں آتی، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ نہیں ہے، کس کا کون سا ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کیا گند نہیں بکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، ان کے خلاف کیا کیا گندے جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں کیے جاتے ہیں. یہ ان کا خوف ہے مریم نواز سے جو دکھتا ہے، اور وہ گندا پور تو ہے ہی گندا، اور اس گندے کو جو ہے وہ ایک بڑا گندا ساتھ بٹھا کے جب یہ بات کرے گا، آپ گندا پور کی بات کر رہے ہیں. عمران خان وہاں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، عمران خان صاحب اس اسپیچ میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ سب اپنے سامنے کروایا، بڑے خوشی سے مسکرا رہے تھے وہ. اور یہ ان کی پہلے بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ جو ہے وہ اپنے سامنے سوشل میڈیا کے بچے بھی بٹھا کے ان کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مریم نواز کو جو ایسی کی تیسی کر دو اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو. اور انہوں نے تو کلثوم نواز کو نہیں چھوڑا تھا جو ڈیتھ بیڈ پہ تھی. ان کے مطابق تو کلثوم نواز جو ہے وہ ان کی وفات بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ہم الیکشن کے لیے اسٹنٹ کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے تھے ان کی لاش کو. یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کے دماغ کا ذہنی گند ہے جو نہیں جاتا، اور ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. چند لوگ چھوڑ کے ان کی اوور آل تربیت یہی ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ظاہرہ ترقی نہیں ملتی. اس لیے شاید صداقت عباسی صاحب کو ابھی تک ترقی نہیں ملی کہ وہ ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہیں جاتے. لیکن اس تمام باتوں کا ایک بیک گراؤنڈ جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کشمیر فروش کہتی ہیں. او بھائی، اگر تو یہودیوں کے گھر شادی نہیں ہوئی، ہم جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں ہم قصوروار ہیں. اگر آپ نے مودی کے آنے کی دعائیں مانگی نہیں تھی، اور آپ کو اس وقت وہ ہٹلر فلانا یہ وہ یاد نہیں تھا، یہ سب آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اور وہ کیا ظلم ستم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کر چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ، آپ کو پتہ اگر نہیں تھا، اور آپ اس کی جیتنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ آئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہاں پرابلم یہ تھا، میں خود کیمپین میں مریم صاحبہ کے ساتھ موجود تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر کوئی لڑکا، کوئی ینگ، کوئی غریب، کوئی عام آدمی، کوئی بوڑھا شخص وہ بات نہیں کرنے دیتا. وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اب اس میں بتائیں کہ اس کے اوپر ہم کیا کریں. اب جب آپ کا عمران خان صاحب کا نہیں، لیکن عظما صاحبہ کہ کشمیر کو صوبہ بنایا جائے گا. کوشچن لے لیجئے.
یہ عمران خان صاحب وہ تاشقند میں تھے اور پیچھے سے مریم نواز صاحبہ جب جلسے کر رہی تھی، آپ نے کہا نا کہ آپ نے بھی وہ آرڈر صحیح نہیں رکھا تقریروں کا، تو کشمیر فروشی کی بات تو پہلے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہی تھی، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے ان کے بیٹے کے حوالے سے پولو میچ کی بات کی تھی، یعنی کہ کشمیر فروش ان کو کہا جا چکا تھا۔ دوسری چیز کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ صوبے والی بات، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں یہ بات آئی کہاں سے ہے صوبے والی بات۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ریفرینڈم ہو بھی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق تو پھر دوسرا ریفرینڈم کراؤں گا، یہ جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کب کی وزیر اعظم نے صوبے کی بات جو سیاسی طور پہ آپ لوگوں نے اپنے جلسے میں اچھالی؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں مودی کا یار کہا کرتے تھے نا عمران خان صاحب، ہم نے آج تک عمران خان کو مودی کا یار کا نعرہ نہیں لگوایا ہے اپنے جلسوں کے اندر، یہ ہمیں کہتے رہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز نے جو ہے وہ کشمیر فروشی کی بات کی کہ یہ ہو رہا ہے، نہیں ہوا، یہ ہوا نا بھائی۔ کشمیر آخر اس کی جھولی میں انڈیا کے چلا گیا نا، ہم سوائے جو ہے وہ 20 منٹ دھوپ میں چند جمعے کھڑے ہونے کے، ہم نے وہ بھی چند بھی شاید ایک آدھا، اس جمعے کے علاوہ ہم نے کیا کشمیریوں کے لیے؟ کیا کشمیریوں پہ آج مظالم نہیں؟ وہ تقریر بہت اچھی کر کے آئے تھے، بس اب اس کے اوپر آپ کشمیری جو ہے وہ خوش ہو جائیں کہ وہ تقریر بہت اچھی کر رہے تھے۔ او بھائی کیا کریں اس تقریر کا جب عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کشمیری یہ سمجھتے ہیں۔ اور یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر فروشی کی ہے وزیر اعظم نے، کشمیر کو بیچا ہے، کشمیر کا سودا کیا ہے، بالکل کی ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے وزیر اعظم؟ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، دیکھیے نا بریسٹ صاحب بات لمبی ہو جائے گی، اگر میرا وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے، ہم جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ وزیر خارجہ جو ہے وہ کشمیر کی اسمبلی میں جا کے کہے ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے، اس وقت جب بھارتی چیف، آرمی چیف بھی اور مودی بھی ہمیں آنکھیں نکال رہا تھا اور ہم پہ وہ حملے کرنے کی تیاری کر رہا تھا، جو کانسیکوینٹلی اس نے کیے بھی فیبرری کے اندر۔ اس کے بعد آپ ہماری طرف سے ایک مضبوط بیان بھی نہیں دے سکتے، آپ اس قابل بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کیا کشمیر فروشی کا بیان جو ہے وہ جنید صفدر کے پولو میچ کھیلنے کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آئی ایم سوری، میں یہ بائے نہیں کرتی۔ کشمیر فروشی کا تو یہ جو واقعات آپ کہہ رہی ہیں، آخری سوال ہے، اس کے بعد میں صداقت صاحب کی طرف جاؤں گا تاکہ وہ بھی جواب دیں، لیکن آپ نے یہ جتنے بھی واقعات آپ کڑی سے کڑی ملا رہی ہیں کہ جی بیان نہیں دیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ جی کشمیر فروشی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ کیا انفارمیشن ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس کہ وزیر اعظم کی رضامندی سے آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے مودی سرکار نے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ جی بالکل، انہوں نے درست کہا، اور ہمارے پاس یہ بالکل انفارمیشن اس وقت بھی مودی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے یہ جو عمران خان صاحب مکر گئے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہا کہ صوبہ کی بات کہاں سے آئے گی، عمران خان صاحب خود اس کو برملا اظہار کر چکے ہیں۔ اور جس میں آپ نے کہا نا کہ وہ کہہ رہی ہے ایک ریفرینڈم کے بعد دوسرا ریفرینڈم ہوگا، بڑی کلیئرلی عمران خان صاحب کا وہ آپ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ چلا دیجئے، جس کو انہوں نے کہا الیکشن جیت کر ہم آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کرائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہماری پورا نیریٹو جو ہے، جو ہماری کشمیر پالیسی ہے، جو پاکستان کا 73 سال کا نیریٹو ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک کھڑا ہو کے، اور ایک پارٹی جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا، جس کے پاس 2 سیٹیں تھیں اس لیجسلیٹو اسمبلی میں، جس کے لیکن انفارمیشن آپ نے نہیں بتائی کہ کیا ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے مریم نواز کے پاس جس کی بنیاد پہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کشمیر فروش کا انفارمیشن کیا ہے؟ کیا انفارمیشن ہے وہ ان کے پاس ہے، وہی بتائیں گے۔ اچھا مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے نا، ہاں وہ وہی بتائیں گے۔ اچھا، لیکن بھرے مجمع میں انہوں نے کہہ دیا، مطلب کہ الزام تو بہت بڑے، آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک تو یہ انفارمیشن شیئر ہو جانی چاہیے تھی میڈیا پہ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، کم از کم آپ کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں بھی کرنی تھی؟ الیکشن ہو گیا، آج ختم ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیئر کریں گے، اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد؟ تو آپ شیئر کریں، بتائیں لوگوں کو۔ اگر اتنے ٹچی کیوں آپ اتنے ٹچی اس پہ پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں، اتنا پتہ نہیں پی ٹی آئی والے ٹچی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ کشمیر فروشی ہوئی ہے، ہم اس بات پہ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ آخر 73 سال میں جو حرکت انڈیا نہیں کر سکا، جنگیں لڑنے کے باوجود، ہمارا پانی بند کرنے کے باوجود، ہمارے پر سٹرائکس کرنے کے باوجود جو نہیں کر سکا، آخر یہ ہوا، اور ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کو کشمیر فروشی اگر آپ نہیں سمجھتے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح سے کشمیریوں کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، ہمارے لیے بہت ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا،
इजाजत दीजिएगा, और किसी भी अगर मेरे मुल्क के किसी भी नेशनल स्टैचर के लीडर के ऊपर गद्दारी का या वतन फरोशी का इल्जाम लगेगा ना, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज साहब हो, इमरान खान साहब हो, तो आई विल बी टची उस्मा बुखारी साहिबा, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, और मेरे मुल्क की बागडोर जिसके हाथ में है उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, तो मैं टची तो होऊंगा। वो मियां नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, वो मियां शहबाज साहब भी हो सकते हैं, और वो इमरान खान भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं इक्वली टची होऊंगा कि अगर उनके वजीर आजम होते हुए उनको भी गद्दार कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि यार ये गद्दार के हाथ में मेरा मुल्क है। मैं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा कि मुझे बताओ क्या सबूत हैं जिसकी बुनियाद पे कह रहे हैं। लेकिन मुझे इजाजत दें, आई विल कम बैक टू यू। आजाद कश्मीर मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, हम गद्दार भी हैं, हम काफिर भी हैं, हम गद्दार भी हैं, हम काफिर भी हैं, बगावत भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिए, आप हमारे लिए परेशान ना हो, हम हमें भुगत लेंगे, बाकी बहुत सारा कुछ भुगत लिया है ना, ये भी भुगत लेंगे। चलें, आपकी मर्जी है, आप पे लगने वाले इल्जामात के हवाले से अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हैं, दैट इज योर चॉइस। राजा खुर्रम हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब बताइए, क्या सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की? कौन सी पार्टी इलेक्शन जीते हुए नजर आ रही है? किसका वजीर आजम बनने जा रहा है? जी सर, जो आज़ाद कश्मीर में आज इंतखाबा पोलिंग हुई 45 नशिस्तों पर, जिसमें से 33 आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, तो उसमें से जो अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे आए हैं, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सादा अक्सरियत लेने की पोजीशन में है, जो अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आए हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नशिस्तें हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पर है। आज सारा दिन पोलिंग होती रही, और लेकिन कुछ मुकामात ऐसे थे जहां पर आज पूरे दिन में पुरशद्दत वाक़यात भी हुए, जो इससे पहले इस हिसाब में नहीं होते थे, मतलब कम होते थे। लेकिन इस अब की बार आप देखें तो जहां काफी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोग जख्मी हुए हैं, सियासी कारकुन जाँ बहक भी हुए हैं, तो ये वाला माहौल आज सारा दिन रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी डिस्कशन हो रही थी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की सियासत हावी रही है और जातियात पर बात होती रही है जलसों के अंदर भी, कश्मीर के जो लोग हैं, वैसे तो जलसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा के भी, खान साहब के भी हमने देखे हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पे शामिल होते रहे हैं, लेकिन आप वहां पर है, लोगों की पल्स क्या है, उनके जो असल मसाइल हैं, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ, क्या लोगों में यहाँ पे ये फीलिंग है जी इन इशूज के ऊपर कम बात हुई है और पाकिस्तानी सियासत और जातियात के ऊपर ज्यादा बात हुई है? जी देखिए, यहाँ पर जो इंतखाबी कैंपेन की गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर के जो सियासी जमातों के लीडरान भी थे, और जो फिर वफाक की जानिब से आई थी, जिसमें मरियम नवाज आई, बिलावल भुट्टो आई, वज़ीर आज़म इमरान खान आए, तो जो यहाँ के बेसिक इश्यूज हैं, जो जैसे आप हेल्थ के इश्यूज ले लें, यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ किसी को बुखार भी अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप पिंडी रेफर कर दिया, पिंडी जाएं, आप इस्लामाबाद जाएं, आप अब्टाबाद जाएं, आप यहाँ जाएं। तो इन इश्यूज पर कोई बात नहीं हुई, और अवाम में भी यही पाया जाता है। और दूसरा जो एक इस इलेक्शन कैंपेन में जो एक अहम बात है, वो ये है कि इस जो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज के जो सदर हैं, जो पीटीआई के सदर हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उन लीडरान ने एक दूसरे के खिलाफ इतना कुछ नहीं कहा जो मरकजी लीडरान ने कहा, अच्छा, जो उनकी कैंपेन थी। तो उस वजह से अवाम के अंदर एक इश्तिहाल की कैफियत थी, और जो बेसिक इश्यूज हैं आज़ाद कश्मीर के, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है, लोगों की लिटरेसी रेट अच्छा है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जहाँ बहुत कम है, इस तरह के बेसिक बहुत सारे मसाइल हैं। रोजगार का कोई मतलब यहाँ कोई ऐसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि लोग जहाँ प्राइवेट कोई अपना काम कर सके, या उनके पास ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब करें। बिल्कुल ठीक हो गया। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आज़ाद कश्मीर से। वाहिद साहब, आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। उस्मा बुखारी साहिबा ने तो कहा कि मैं क्यों इतना टची हो रहा हूँ कि अगर कश्मीर फरोश कहा गया प्राइम मिनिस्टर को, और मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर मैं बात कर रही हूँ कि इमरान खान की रजामंदी से आर्टिकल 370 रिवोक किया था मोदी ने। वो कहते हैं कि वो हो सकता है मेरे पास भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन अभी हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग टची हैं इस हवाले से कि कश्मीर फरोश क्यों कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब को? और वो उन्होंने तो कहा है, वाकयात की कड़ी मिलाई। वो कहती हैं आप लोगों ने कहा हम जंग नहीं लड़ सकते, मोदी जीत जाए, और बहुत सारे ऐसे वाकयात जिसकी बुनियाद पे, और जो 73 सालों में नहीं हुआ वो अब आके हो गया इमरान खान के दौर में कि आर्टिकल 370 रिवोक हो गया। तो ये कश्मीर फरोशी नहीं है तो और क्या है? सदाकत वाहिद साहब, पीएमएलएन का सवाल है। जी एहतशाम, आपने उस्मा साहब को बहुत टाइम दिया, उम्मीद है उनका आधा टाइम मुझे देंगे ताकि जो उन्होंने सवाल उठाए उनमें जवाब दे दूं। पूरा सबसे पहली बात उन्होंने की कि जो मरियम साहब ने कहा वो जुनैद सफदर की बात का रिएक्शन था।
دیکھیں جنید جو مریم کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ملک کا ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ملک سے بھاگا ہوا ملک کی عدالتوں کا مفرور سزا یافتہ پیسے ہمارے لے کے بھاگ جانے والا آدمی تھا, اس پہ کرپشن کے الزامات تھے. وزیر اعظم اس آدمی کے کرپشن کی بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ٹوپی پہن کے اور سوٹ بوٹ پہن کے وہ وہاں بیمار نہیں ہے بلکہ وہ پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے پہ کرپشن کے الزامات ہیں. یہ کوئی ذاتی نوعیت کا مریم صاحبہ کے بیٹوں کے مذہب کا, ان کے والد صاحب کہاں جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں, کس مسجد میں جاتے ہیں, کس مزار پہ جاتے ہیں, یہ بات نہیں تھی. ایک سیاسی ایشو ہے اور مریم صاحبہ نے ذاتی پرسنل بات کی ہے جو ان کی ماں کے مذہب کو انہوں نے چیلنج کیا. یہ دونوں سیاسی طور پہ ایک اخلاقی بات ہے اور ایک بالکل مریم صاحبہ کی بات غیر اخلاقی بات ہے. عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف صاحب کی کرپشن کو وہ ہائی لائٹ کریں, بنیادی ذمہ داری ہے. نمبر 2, گالی گلوچ ہمارا کلچر ہے ان کے مطابق, اور میں بھی پتہ نہیں گالیاں کم دیتا ہوں ان کے مطابق. نواز شریف صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جو دھرنے میں ہماری خواتین آتی ہیں ان کے کردار ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کو سنا دیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے خواتین کے بارے میں کیا کیا کہا تھا میں یہاں بول نہیں سکتا. خواجہ آصف نے ہماری MNA کو ٹریکٹر ٹرالی تک کہا تھا, شیریں مزاری کو. اگر کسی کو بھی شرم آتی ہے تو آ جانی چاہیے. شیخ روہیل اصغر کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کا اور ہمارے صوبے کا گالی گلوچ کلچر ہے. آج کل آپ نے عابد شیر علی کو سنا ہوگا کہ ایک خاندان خواتین کے ساتھ وہ ان سے آ کے کوئی بحث کرنا شروع ہو گیا, اس کی بیوی کو انہوں نے کیا کیا غلیظ گالیاں دی, جو ان کا رشتہ دار بھی ہے, ان کی پارٹی کا وہ سرکردہ بھی ہے. اور مریم صاحبہ نے ٹویٹ چلوائے ہیں اس کو تعریف کرنے کے لیے کہ عابد شیر علی نے ٹھیک کام کیا. ان کا آج اسماعیل گجر ہے جو کہتا ہے اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں انڈیا کو جا کے انڈیا سے مدد مانگوں گا. کیا بات کرتے ہیں کشمیر فروشی کی. ہم جو ان کو مودی کا یار کہتے ہیں تو مودی کو گھر پہ بلا کے ہندوستانی اور راجستھانی پگڑیاں آپ نے پہنائی, ہم نے نہیں پہنائی. ویزے کے بغیر گھر میں اس کو شادی پہ بلا کے اس کو تحفے دیے اور تحفے آپ نے لیے. اس وقت وہ انڈیا افغانستان میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے آیا تھا. ہاں آپ نے ان سے سوال پوچھا کہ وہ کون آدمی ہے جس نے ان کو خبر دی ہے. ہو سکتا ہے کل یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو افغانستان کا ہے جس نے پاکستان کے بارے میں, آپ کے بارے میں, میرے بارے میں, ازما کے بارے میں وہ واہیات گفتگو کی ہے کہ میں ٹی وی پہ بول نہیں سکتا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا بغیر اپنے ملک سے اجازت لیے, بغیر پارٹی سے اجازت لیے ان کا ملنا, ہو سکتا ہے کوئی ان کو را سے کوئی خبر آئی ہو کیونکہ وہ پرانے مودی کے یار ہیں. اور ہیں وہ جب انڈیا جاتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی حریت کی قیادت سے نہ ملے اور انڈیا کے ایکٹروں سے ملے. وہ انڈیا کے سے کاروباری جنرل کو یہاں بلاتے ہیں بغیر ویزے کے. اسی لیے ہم کشمیر کا ان کو کشمیر کا غدار اور مودی کا یار کہتے ہیں. ابھی الیکشن کا رزلٹ کشمیر والوں نے فیصلہ دے دیا ہے. نواز شریف کے بیانیے کو, اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو, پاکستان دشمن بیانیے کو انہوں نے آج رد کر دیا ہے اور بار بار وہ رد کرے گا پاکستان نواز شریف کو. آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے اور ان کے نواسے کے بارے میں کہا, پاکستان کی ریاست پہ سے چوری کرنے کا الزام ان پہ ہے اور یہ ذاتی الزام نہیں ہے. مریم صاحبہ کی شادی کے بارے میں, ان کے بیٹوں کے بارے میں, ان کے خاوند کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. قومی مجرم نواز شریف کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف چلتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. عظمیٰ بخاری صاحبہ, صداقت وائس صاحب بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ان کے نواسے کے حوالے سے, وہ یہ بات کی تھی کہ جی انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف عدالت کا فیصلہ ہے, وہ کانوکٹ ہیں, وہ عدالتوں سے قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. تو وہ بات درست تھی ان کی نظر میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مریم بی بی کے فیملی کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے یا ان کے بچوں کے حوالے سے یا ان کے بچوں کے مذہب کے یا ان کے مذہب کے حوالے سے کوئی کارڈ نہیں کھیلا جو کہ مریم بی بی نے کھیلا. دس از واٹ ہی از سیئنگ. کیسے رسپونڈ کریں گے؟
وہ تو مرضی ہے نا جی, وہ تو جو مرضی کہہ لیں. اب کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے زبردستی شادی کرنے پہ مجبور مریم نواز نے کرایا تھا. مطلب نہ کرے اس طرح کی باتیں مجھ سے. میں خاتون ہوں, میری کچھ لمیٹیشنز ہیں. ابھی مطلب وہ باتیں ایکٹریسز کو بلا بلا کے کون پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے جی, ذرا یہ بتائیں مجھے. وہ ایکٹریسز جو ہیں وہ کس کس کا کیا کیا خیالات تھے عمران خان صاحب کے بارے میں, لوگ اور پورا کیا تاریخ ہے عمران خان صاحب کی اس حوالے سے. مودی کو جھک جھک کے کون ملتا رہا, کس نے چارٹرڈ طیارہ بھیجا تھا عمران خان کو بلا کے جو ہے وہ انڈیا میں ملنے کے لیے. تو یہ تاریخ کو اس طرح سے آپ مسخ نہیں کر سکتے. ڈپلومیٹکلی آپ مل لیں تو وہ بہت غلط ہے, وہ بہت اچھا ہے. ہم ڈپلومیٹکلی مل لیں. اب اگر آپ کو نہیں منہ لگاتا کوئی, اگر آپ کو کوئی وزیر اعظم سمجھتا ہی نہیں اور نہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسائل کا حل کر سکتے ہیں بلکہ آپ مسائل پیدا کرنے والے, یہی ان کی نان سیریسنس اور یہی ان کی جو بدتمیزی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ڈپلومیٹک نارمز کیا ہیں. اب جہاں پر لوگوں نے اپنے وزیر خارجہ یا سفیر بھیجے تھے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب خود چل پڑے اور وہ یوں ایسے ایسے بازو چلا کے وہ شلوار قمیض پہن کے جو ہے وہ وہاں پہ واک فرما رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایکول اسپیس ہوتی ہے, اس پہ اکٹھے چلنا ہوتا ہے. سو ان کو پتہ ہی جو کسی چیز کا نہیں ہے نا. وہ اب یہ کیا کہوں میں, ایک محاورہ میرے ذہن میں آیا تھا, چلے میں وہ نہیں کہنا چاہتا. لیکن آپ نے وہ اس چیز کا جواب نہیں دیا. صاحب کی زبان سے وہ ایک لاجیکل بات کی تھی انہوں نے, اس کا جواب آپ نے دیا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو بھی عمران خان جلسوں میں کہہ رہے ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے عدالتی فیصلے موجود ہیں اور اس وجہ سے وہ منطقی تنقید ہے, وہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہے. شکریہ آپ نے بہت مہربانی آپ کی بیرسٹر صاحب, آپ نے مجھے یاد کرا دیا, میرے دماغ سے یہ پوائنٹ نکل چلا تھا. وہ یہ ہے کہ واقعی عدالتی فیصلے تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اوپر ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اور وہ عدالتی فیصلوں پہ بات ہونی چاہیے. لیکن جو نواز شریف صاحب کا عدالتی فیصلہ ہے, ایک تو اس کی اپیل پینڈنگ ہے اور اس اپیل کے اوپر بہت سارے کویسچن مارکس پہلے موجود ہیں. ان کے خود لوگ جو سر عام, ان کے بڑے بڑے وزراء جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کئی دفعہ. میں خود کئی دفعہ بتا کے تھک گئی ہوں کہ بھائی مجھ سے نہ پوچھا کرو کہ نواز شریف کو سزا کیوں ہوئی تھی. وہ بریگیڈیئر اجاز سے پوچھ لو, شیخ رشید سے پوچھ لو, غلام سرور سے پوچھ لو, ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس کام میں بڑے ماہر ہیں. اور ارشد ملک کی ویڈیو کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ غریق رحمت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, لیکن اسی ویڈیو کے اوپر ان کو جو ہے وہ اپنی نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا کہ اس سے عدلیہ کا شرم سر سے جھک گیا. سو ابھی اس کے اوپر ان تمام چیزوں پر بات ہونی ہے. اور کون سے پیسے لوٹے ہیں آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کے. میرے لیڈر نے کسی کی زکوٰۃ خیرات نہیں کھائی ہے. آپ اپنی زکوٰۃ اور خیرات کا جواب دیا کریں. ہمارے ایک پیسوں کا الزام تو آپ لگا نہیں سکے. آپ کے جو جج بشیر والا کیس ہے اس کے اندر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز اور کرپٹ جو ہے وہ اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. یہ ارشد ملک نے اپنے اس میں کہا آمدن سے جو ہے وہ زائد کا اثاثوں کا کیس ہے, لیکن آمدن پتہ کی نہ اثاثہ ان کے نام پہ تھا. تو یہ تو بھائی رہنے دو, اس طرح کے کیس بڑے آئے پاکستان کی تاریخ میں. بھٹو صاحب کے اوپر بھی ایک کیس آیا تھا, اس کے بعد اس کو تاریخ نے کیا لکھا, اس کے بعد یہ کس طرح یہ استعمال ہوئے ہیں فیصلے سیاسی لیڈروں کے خلاف. یہ تاریخ لکھا کرتی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب پیناما کے بارے میں بھی تاریخ نے لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ جو جوڈیشل کورٹس ہیں ان کے ارد گرد ٹرانسفر وہ کیسے ہو رہی تھی, وہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹیاں کیسے بنی تھی, ان کے اوپر کیا ہو رہا تھا. تو یہ سب فیکٹس ہیں, یہ ان کو ہضم نہیں ہوتے, وہ ایک اور بات ہے. جی صداقت واحد صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا آنے والے وقت میں کہ میاں نواز شریف کا احتساب نہیں ہوا تھا بلکہ انتقام ہوا تھا. احتشام 2-3 باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے الزام لگایا زکوٰۃ اور خیرات کا. تو زکوٰۃ اور خیرات میں اور ٹیکس کے پیسے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ خیرات کسی عام بندے کو صرف اس کو لوگ دیتے ہیں جو کریڈیبل ہوتا ہے, جس کی کوئی ساکھ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے پاکستان میں ہم کوئی برطانیہ میں تو ہے نہیں. پاکستان کی عدالتیں ایک طرف نواز شریف سب کو کہتی ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور ڈس آنیسٹ ہیں. عمران خان کو دیا جو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا, جو پاکستانی عدلیہ ان کو نہیں مانتا. میرے نزدیک اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کوئی بھی اخلاقی یا کوئی اور بات. باقی بات یہ ہے کہ آپ اور میں پھانسی پہ لٹک جائیں عدالت کے فیصلوں پہ تو وہ ٹھیک ہے. نواز شریف نہ مانے تو ایسے نواز شریف کو میں نہیں مانتا جو عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتا. رہی بات کہ ججوں نے کیا کہا ہے, جسٹس کھوسا نے سیدھا سیدھا کہا ہے یہ سسیلین مافیا ہیں, یہ گاڈ فادر ہیں, یہ کیس کے پیچھے جا کے یہ ساری کرپشن انہوں نے کی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں جو عدالتوں کے فیصلوں کی طرف یہ ریفر کرتی ہیں ویسی بات نہ کریں.
ذاتی باتیں نہ کریں, گھر کی باتیں نہ کریں. ان کا پبلک ریپرزینٹیٹو کہ اس نے پاکستان کا جو پیسہ چوری ہوا ہے اس کے پیچھے جانا ہے, اور عمران خان کو جو 2.25 کروڑ ووٹ ملا ہے اور آج دنیا عمران خان کی اسے عشق کرتی ہے, اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے, وہ کریڈیبل ہے. اور نواز شریف اس لیے بھاگے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ارشد ملک تو چلے گئے دنیا سے, آج کا جج بھی ہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. عثمان بخاری صاحب, in the meanwhile I have to ask a question to you. آج ایک جو کلپ آیا, اسماعیل گجر آپ کے امیدوار ہیں آزاد کشمیر میں, انہوں نے جو کہا میں نے انٹرو میں بھی دکھایا, لیکن ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال سے اگر ایسی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ. تو میں اس کی پرزور مزاحمت کرتا ہوں اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, آزاد کشمیر کا الیکشن ہے, اس کو پرامن رہنے دیں, اس میں کوئی ایسی شرارت بازی نہ کریں. جی عظمیٰ صاحبہ, آپ کے خیال میں مناسب سٹیٹمنٹ تھا؟ قطن نہیں ہے, اور میں صبح بھی آپ کے چینل پہ ہی یہ بات کر چکی ہوں, لیکن اچھا ہوتا کہ اگر صحافتی اقدار کے مطابق جو ان کی ایکسپلینیشن آئی ہے وہ بھی ساتھ چلا دی جاتی. آپ نے یہ کلپ 2 دفعہ چلا دیا, لیکن ان کی وہ ایکسپلینیشن آپ نے نہیں چلائی. آپ بتا دیں ان کی ایکسپلینیشن, اور ہر بندے کو, جی میں آ رہی, جی ظاہر ہے میں ہی آ رہی ہوں اس کے اوپر. اور بزرگ آدمی ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ میڈیا سے بات کرنے کا کیپیبل نہیں ہوتا. ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. وہ زچ ضرور تھے, وہ پریشان ضرور تھے. جو آج ریاستی دہشت گردی اور گنڈا گردی آپ نے دیکھی ہے, وہ مہاجرین ہے یہاں پر. جو اسماعیل گجر صاحب ہے وہ مہاجرین کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ یہاں مہاجرین ہیں. اور مہاجرین کے ساتھ جب یہ کیا جائے گا کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کو آپ نکال کے باہر پھینک دیں گے, ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اندر گھسے گا, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالے گا, جو لوگ جو ہے وہ پرچیاں لے کے جائیں گے, ان کو ووٹ ڈالنے جو ہے انتظامیہ نہیں دے گی. انہوں نے یہی کہا کہ میرا مطلب انتظامیہ سے تھا, میں انتظامیہ کی بات کر رہا تھا. اور ایک کمپیریزن میں نے دیا کہ جی کشمیر کے اندر جو آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ یہاں مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کریں, پر پھر بھی ان کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی غلط ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ گیا بھی, اور ہم نے بھی اس کو محسوس کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے خود بھی شرمندگی کا اظہار کیا. ایک بزرگ آدمی ہے, انہوں نے اپنی ایک ایکسپلینیشن دی ہے, میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جی لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے خلاف پارٹی ایکشن کوئی لے گی یہ سٹیٹمنٹ دینے پہ, جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ غلط سٹیٹمنٹ تھا؟ بالکل تھا, اور یہ کمپیریزن ایسے بنتا نہیں تھا, اور ان کو اس طرح یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ٹھیک ہے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے, اپنے غصے کا اظہار کرتے, جو انتظامیہ ان کے ساتھ کر رہی تھی وہ. اور بائی دا وے وہ بڑی اچھی پارٹی کے لیول پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا ان کے خلاف؟ وہ الیکشن جیت رہے ہیں. پھر وہی بات بیرسٹر صاحب, میں نے گزارش کی ہے کہ انہوں نے خود مانا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسپلینیشن دے دی, وہ مان لیا. ان کی وضاحت بھی آ گئی, اور وہ جو ہے وہ ایک بڑی لیڈ سے بائی دا وے وہ غدار وطن جو ہے وہ جیت رہے ہیں. ایک دو جو باتیں ہیں وہ مجھے ضرور رسپونڈ کرنی ہے. صداقت عباسی صاحب نے جو اس سے پہلے کی, اس کے بعد وہ میں آتا ہوں آپ کی طرف, کیونکہ پہلی میں نے ان کی بات کاٹی تھی بیچ میں. I'll come back to you, we have time. میں آپ کی طرف. جی صداقت صاحب, آپ کو میں نے روکا تھا, ٹرانسمیشن میں کوئی تھوڑا سا ایشو تھا, پلیز کیری آن, آپ جو کہہ رہے تھے. میں دوبارہ جو بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بات میری گئی ہے, کہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو نواز شریف کے جو فیصلہ ہے وہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا. دیکھیے ہمیں تاریخ کے اوراق نہیں دیکھنے, آج کی پاکستان کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈسآنیسٹ ہیں. اگر نواز شریف صاحب میں کوئی بھی اخلاقی جرت ہے تو وہ اگر کوئی قوم کا ان کو یا اپنے ذات کا یا کسی کا کوئی خیال ہے, وہ آ کے اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے سرنڈر کرتے, اور سرنڈر کرنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ لیتے. اگر کوئی بھٹو کی طرح ان میں کوئی جرت ہوتی تو بھٹو تو یہاں پھانسی چڑھ گئے تھے نواز شریف صاحب کے دوست ضیاء الحق کے ہاتھوں, لیکن وہ بھاگے نہیں تھے. تو یہ بھاگے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ دینا کہ کچھ جج ان کو منظور ہیں, کچھ جج منظور نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ میں شاید واحد سیاستدان ہے جس کو آپ نے بھی الزام لگایا, جس کو عدلیہ نے کہا کہ وہ صادق بھی ہے, وہ امین بھی ہے, اور شاید واحد نواز شریف وزیر اعظم ہے 3 دفعہ کا, جن کو عدالت نے کہا, شاید واحد نواز شریف وزیر اعظم ہے 3 دفعہ کا, جن کو عدالت نے کہا کہ وہ نہ صادق ہے اور نہ امین ہے, اور پھر وہ ان پہ کرپشن کے 2 درجن کیسز ہیں. اور آپ کے کہنے سے کہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے, تو جج صاحب نے ان کو سیسیلین مافیا بھی کہا, گاڈ فادر بھی کہا. آج بھی ہم نواز شریف کی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے, لیکن ایک ان کی قومی زندگی تھی, ایک ان کی پبلک آفس ہولڈر کی زندگی تھی, جس میں میرے ملک کا اربوں روپیہ چوری ہوا ہے. اور میں اور عمران خان منتخب ہو کے آئے اسی لیے کہ ہم نے اس پیسے کا
حساب لینا ہے اور پبلک منی کا ہم نے دفاع کرنا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی باتیں کر رہی ہیں. ان کو جو فیصلہ پسند آئے ان کے لیے ہم جسٹس قیوم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو ٹیلی فون پہ ان کے حق میں فیصلے کریں. رہی بات اخلاقیات کی جو پچھلی بات میری کٹ گئی تھی, تو ان کو ذرا میاں جاوید لطیف کی باتیں سنا دیں. ابھی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, انہی کے بندے ہیں گجر اور جو جٹ جو اور بٹ جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہی میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ پاکستان نہ کھپے. نواز شریف اس سے ملتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو قومی گالی دیتا ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, اس سے چھپ چھپ کے ملتے ہیں. تو مجھے بتائیں ہم ان کو کیا سمجھیں؟ عدالتیں ان کے خلاف, پاکستان کے خلاف یہ باتیں کریں, ریاست کے خلاف یہ بیانیاں رکھیں, فوج کو برا بھلا یہ کہیں, قومی اداروں کے بارے میں یہ بات کریں, عدالتوں سے یہ بھاگیں, اور پھر یہاں بیٹھ کے آپ ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے سنا ہے کہ بری طرح چوتھے نمبر پہ نون لیگ آ رہی ہے کشمیر میں, پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی, دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس, اور تیسرے نمبر پہ یہی بیانیہ ہے. اچھا, یہ آپ کی ذرائع کی اطلاعات ہیں, آ جائیں تو ان کا ووٹ بچ سکتا ہے. رہی بات کہ جو گجر آپ ان کو آپ لیڈنگ کوسچن نہ دیں, کا مقدمہ ہونا چاہیے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج پاکستان کے ریاستی اداروں سے کہ اسماعیل گجر جو ہے اس نے میرا دل توڑا ہے, میرے جذبات مجروح کیے ہیں, اور پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے, چاہیے, مدد نہیں چاہیے. جاؤ آپ کو اور نواز شریف کو انڈیا میں نے پہلے ہی کہہ دیا. صداقت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے, ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کی بات کرے اور پاکستان میں رہ کے انڈیا سے جو مدد مانگتا ہے اس سے بڑا غدار ہی کوئی نہیں ہے. اور جو پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان کا گالی دے, اس سے جا کے جو ملے, میں سمجھتا ہوں اس کی بھی محب الوطنی شک. چلیں اب عظمیٰ صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. جو آپ کو مجھے گالی دے, قومی قوم کو گالی دے. جی دیکھیں, پہلے جملے میں پوری ان کی تقریر کا جواب یہ ہے کہ بھائی تم ہمیں کیا سمجھتے ہو رکھو اپنی جیب کے اندر, ہمیں کیا سمجھتے ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا بریک میں جانے سے پہلے, کہ بھائی ہم تو غدار بھی ہیں, ہم کافر بھی ہیں, ہم یار بھی ہیں, ہم تو سب کچھ ہیں. یہ وہ محب الوطن ہے. بس کر دینا باسی صاحب, آپ کو انٹرپریٹ مل گیا نا ٹائم, ایسا نہ کریں. یہ وہ محب وطن ہے جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کے کہے کہ جو طالبان ہیں وہ ISI نے بنائے تھے. بہت بڑے محب وطن ہیں. اگر یہ جا کے کہے کہ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ ہم نے پناہ دی ہوئی تھی, ایجنسیوں کو پتا تھا, یہ بہت بڑے محب وطن ہے. یہ جرنیلوں کو جو ہے ان کے اوپر, پاکستان کی آرمی کے اوپر جو ہے, یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ بازی کے قتل کرانے کے الزامات لگائے, بہت بڑے محب وطن ہے. سو یہ محب الوطنی تو رکھے اپنی جیب کے اندر, آپ سے محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی کو چاہیے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا دیجیے, بھائی شیخ وہ رشید بھی آئے تھے, اور وہ سارا وہ جو 2018 کا پلاٹ ہے نا وہ دوبارہ تیار کیا گیا. ان کو رزلٹ کہاں سے مل رہے ہیں؟ رزلٹ رک چکے ہیں. رزلٹ پورے نہ میڈیا پہ کہیں پہنچ پا رہے ہیں, نہ ہمارے کینڈیڈیٹس, ہمارے پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ کھڑے ہیں اپنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر, ان کو رزلٹس نہیں مل رہے. ان کو رزلٹس آسمان سے وارد ہوئے ہیں, چونکہ وہ پلان پورا تیار ہے. وہ RTS جو بٹھانے والا ڈرامہ تھا اور وہ جو پولنگ ایجنٹس نکالنے والا طریقہ کا تھا, آج انہوں نے وہی کیا. تو یہ غلط فہمی ہے ان کی. کشمیر میں آخری 30 سیکنڈ رہ گئے, برداشت کر لیا تھا. ایک منٹ, اگر آپ اجازت دیں تو رزلٹس کے والے سے پوچھ لوں ان سے. بریسی صاحب مجھے ایک صرف بات پوری کر لینے دیجئے, صرف ایک ان کو مشورہ دے دینے دیجئے, اور یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں جو کیا تھا ہم نے برداشت کر لیا. یہ کشمیر ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے, جو سارا دن آج پاکستان میں آزاد کشمیر میں ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے. وہاں کے ریزلٹس کو آپ پاکستان کی طرح نہیں چھپا پائیں گے, یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی. اگر کوئی ایسا پلان ہے, بہت شکریہ حضرات. جی خواتین حضرات, بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.